जिस तरह तेजी से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, अगर बहैसियत कौम हमने इसका मुकाबला ना किया तो हमारे अस्पतालों में प्रेशर के अलावा हमारे माशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। हमने फैसला किया है कि हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे, जो भी चीजें रोजगार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये फैसला किया है कि अगर कोरोना से बचाते बचाते अपने लोगों को भूख से नहीं मार सकते। कोई फायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से, कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा, जितने मर्जी आप जल्द से जुलूस कर लें, लेकिन लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को, जो कह रहे थे कि जलसे जुलूसों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं एनआरओ तो देने नहीं वाला। बहरहाल सियासत अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब पेशावर के अंदर जलसा होना था पीडीएम का, हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो पेशावर का जो कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह थी वो मैंने आपसे शेयर की थी, वो 13% पे थी। लेकिन इस वक्त पेशावर में जो कोरोना के केसेस मस्बत आने की शरह है वो 19.65% पर चली गई है। पिछले हफ्ते पूरे मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस आने की शरह 6.2% थी। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो यही शरह 7.2% पे चली गई। कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं पेशावर के बाद, और वो है तकरीबन 17.73%। पेशावर का जो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है उसमें 30 अफराद कोरोना में से मुतासर हो चुके हैं, जिसमें 12 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। और फैसलाबाद की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेहत के जो अमला है उसके तकरीबन 57 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि सियासत होगी, जलसा होगा और भरपूर तरीके से होगा। ये उसके बावजूद है कि अपोजिशन के अपने मामलात जो हैं जलसों को छोड़कर उसमें वो बड़े मोहतात हैं। कैसे मोहतात हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आम जो है वो बावजूद इस बात के कि कोरोना का खतरा है, अवाम इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन की काल पे लब्बैक कह रहे हैं। अवाम अपनी जानों को खतरे में डाल के भी, कोरोना का खतरा लेके भी इस जालिम हुकूमत से निजात चाहते हैं। आपने सुना, वो कह रहे थे कि अवाम अपनी जानों को खतरे में डालकर भी इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार है। तो अवाम को तो आप बुला रहे हैं जलसों में और उनकी जान को खतरा है ये भी आप कह रहे हैं। तो अगर अवाम अपनी जान का खतरा लेने के लिए तैयार है तो लीडर्स को कोई ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आपका कारकुन आ रहा है ना, आपका वर्कर आ रहा है जिसके बलबूते पे आप हुकूमत करते हैं, हुक्मरानी करते हैं, वजारतें करते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर वो समझ नहीं कर रहा तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लीडर to lead them and tell them that this is not the time to come out on the roads, on the streets and carry out rallies, और जलसे करने का ये वक्त नहीं है। और ये आप समझा सकते हैं क्योंकि आप अपने मामलात में तो बहुत समझदार हैं। ये बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहिबा की जो इंगेजमेंट सेरेमनी हुई है उसका इन्विटेशन कार्ड आपने मीडिया पे देखा होगा, मेरे हाथ में इस वक्त है। इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग भी मेहमान आए वो अपना कोरोना का मनफी जो रिजल्ट है, नतीजा टेस्ट का, वो लेकर आए। पहले 24 आवर्स पहले वो शेयर करें, उसके बाद वो वहां पर आ सकते हैं। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को खुद कोरोना हुआ तो वो अपनी सगी बहन की मंगनी की तकरीब में शामिल नहीं हुए। आसिफ अली ज़रदारी साहब थोड़ी देर के लिए गए। सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऐड क्या दे रही है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पर दिखाएगा प्रोड्यूसर साहब। सिंध गवर्नमेंट रही है वो कह रही है जी, फेस मास्क से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें, एक बार फिर कोरोना पर काबू पाने में हमारा साथ दें। कोरोना की दूसरी लहर, महफूज जगह सिर्फ घर, जितना मुमकिन हो सके गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। किसी भी ठोस वजह जैसे इजाज़त दिए गए कारोबार और इलाज व मौलजा के अलावा घरों से बाहर ना जाएं। एटीएम मशीन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मोबाइल मशीन इस्तेमाल से कबल इस हिस्से पर सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के बाद हाथों पर भी सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है जी, ये सिंध गवर्नमेंट एड्स दे रही है जो उनकी डोमेन है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन है, जहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पंजाब में या केपीके में भरपूर तरीके से जलसे की बात हो रही है कि जी जलसा होगा। और मेरी समझ से बाहर है कि मरियम नवाज साहिबा एक तरफ तो इतराज़ उठा रही हैं कि मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट में क्यों नहीं वो डिले किए गए जबकि बाकी इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए। लेकिन जलसों के हवाले से कहती हैं, मुझे मेरे वालिद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बेटा जलसे में जाओ और भरपूर तरीके से जलसा करो। तो क्या
امیر لوگ جو ہیں, سیاستدان جو ہیں, ان کو تو پھر فیسلٹیز مل جائیں گی ٹو ڈیل وتھ کرونا. اگر وہ متاثر ہو بھی جائیں تو ان کو تو گھروں میں بھی وہ کوارنٹائن کر لیں گے اور گھر بیٹھے بیٹھے بھی میڈیکل فیسلٹیز مل جائے گی. لیکن جو غریب کا بچہ ہے, جو غریب کا بال ہے, جو غریب آدمی ہے جس نے جلسوں میں سٹیج سے نیچے کھڑے ہونا ہے, جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, اس میں اگر یہ وبا سپریڈ کی تو ان کو کیسے کوارنٹائن کریں گے, ان کو کیسے فیسلٹیز دیں گے؟ آپ کے میڈیکل سسٹم میں جان کتنی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, لیکن اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے آپ لوگ ہی گورنمنٹس میں تھے, اور ان گورنمنٹس میں ہوتے ہوئے آپ نے کتنے وینٹیلیٹرز دیے سرکاری ہسپتالوں میں, یا کتنی فیسلٹیز دی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے. پھر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحبہ کی والدہ کی نماز جنازہ آج لندن میں ہوئی. اب ان کی میت پاکستان پہنچیں گی. پیرول پر ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا حکومت پنجاب نے, اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف پاکستان مسلم لیگ نواز سے میاں جاوید لطیف صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈار صاحب, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے نفیسہ شاہ صاحبہ. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عثمان ڈار صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے فرمائیے گا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر سن رہا تھا کہ ملتان میں جس جگہ پر جلسے کا کہا ہے اپوزیشن نے کہ اس گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا, وہاں پر انتظامیہ نے پانی چھوڑ دیا ہے گراؤنڈ میں. تو پانی بھی چھوڑ دیا آپ نے, کنٹینرز بھی لگا دیا آپ نے. اس کے باوجود اگر عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے اپوزیشن کے کہنے پہ, تو کیا کریں گے؟ دیکھیں احتشام, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا زبردست تجزیہ آپ نے قوم کے سامنے رکھا. سٹیٹسٹکس پشاور کے رکھے ہیں, کراچی کے رکھے ہیں, اور کس طرح سے اور کس تیزی کے ساتھ کرونا پاکستان میں اوپر جا رہا ہے. اور یہ میڈیا کی رپورٹس ہیں, یہ عثمان ڈار نہیں کہہ رہا, حکومت تو کہہ ہی رہی ہے, لیکن چلیں میڈیا پہ انہیں ضرور ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اعداد و شمار اوپر جا رہے ہیں. جہاں تک دیکھیں پانی چھوڑنے کی بات ہے, تالے لگانے کی بات ہے, یہ تو خود گھبراہٹ کا شکار ہے, کیونکہ انہوں نے پشاور میں دیکھا تھا لوگ آئے نہیں ہیں, اور ان کو یہی خوف کھائے جا رہا ہے تیزی سے کرونا اوپر جا رہا ہے. اور بالخصوص ملتان کی حالت یہ ہے احتشام کے ملتان کے 70% ہاسپٹل اس وقت فل ہو چکے ہیں. 70% ان کی کیپیسٹی جو ہے اس سلسلے میں آلریڈی پیکڈ ہے, اور یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. 17% اس وقت ملتان میں انفیکشن ریٹ ہے, میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں. اور خدا نہ خواستہ یہی جلسہ کرنے کے بعد احتشام آپ پروگرام کر رہے ہوں, جیسے آپ نے پشاور کے سٹیٹسٹکس اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے ہیں جی, کہ ملتان خدا نہ خواستہ 17% سے 25% پہ چلا گیا ہے. دوسری طرف آپ نے ان کا جو دورہ معیار دکھایا ہے اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے خاندان کے افراد کے لیے, کیٹاگوریکلی یہ لکھ کے دیتے ہیں کارڈز کے اوپر جی کہ 2 منفی ٹیسٹ لے کے آپ آ سکتے ہیں, کیونکہ جو ان کے پیارے ہیں وہ انہیں زیادہ عزیز ہیں. کیا ملتان میں ایک غریب آدمی کا بچہ, کیا اس کی فیملی کا تحفظ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیڈرز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, ان کے جلسے کے بعد وہاں کرونا سے اموات واقع ہو جائیں, کیا میڈیا رپورٹ کر رہا ہوگا پاکستان کا؟ ایک طرف وہ روتے غریب ماں باپ دکھائے جا رہے ہوں گے, ان کے پیاروں کی پکچرز چل رہی ہوں گی, دوسری طرف انہی کی سیرمنیز میں جس طرح کرونا کارڈ کا آپ نے بتایا جی منفی ٹیسٹ لے کے دکھایا جا رہا ہوگا. یہی وہ دورہ نظام ہے اس ملک میں. اشرفیہ اپنے لیے کچھ سوچ رہے ہیں, اپنے تحفظ کے لیے اس ملک کے اشرفیہ کچھ سوچ رہے ہیں, اور عام آدمی کو آنے دو, جلسوں میں آنے دو, ووٹ کو عزت دو کی بات ضرور کرو, لیکن جلسے میں لا کے اسی ووٹر کو کرونا سے مرنے دو. یہ پالیسی یہ لوگ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. کسی سطح پہ ہم کیا کہتے ہیں ان کے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے نہیں کر رہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میں 100% آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. احتشام لیڈرز کا کام ہوتا ہے اپنے ورکرز کو, قوم کو لیڈ کرنا, ایک خود کو ایک بینچ مارک بنانا تاکہ لوگ اسے فالو کر سکیں. اب یہ 11 جماعتیں پی ڈی ایمز کی, ان کا بینک ووٹ جتنا بھی ہے, ہر جماعت کے ورکرز ہیں, فالوورز ہیں. اب یہ وہاں بلا کر کیا میسج دے رہے ہیں, اور جیسے رانا ثناءاللہ صاحب کا آپ نے کلپ دکھایا
نفیسہ شاہ صاحبہ بیٹھی ہیں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ بات کرتی ہیں جی جلسے کرنے سے کرونا نہیں پھیلے گا, تو بابا 5 کروڑ لوگ جن کو سندھ میں آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کا شکار کیا ہے, معاشی بدحالی اور تباہی کے اوپر آپ سندھ کے دکانداروں کو لے آئے ہیں, صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں دکانیں کھلیں گی, تو پھر کیوں سندھ میں یہ ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ اسی طرح ان کی نون لیگ کی حکومت ہے اے جے کے میں, آزاد جموں کشمیر میں, وہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ان کو بولے وزیر اعظم کو بھی لاک ڈاؤن ختم کرے, کرونا ہے ہی نہیں, پھیلنے دیں, گھومنے دیں, ماسک نہ پہنے. کمپین کے اوپر ٹیکس پیئر کا پیسہ جو لگایا جا رہا ہے سندھ کے اندر, میسج دے رہے ہیں ماسک پہنے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. دوسری طرف پنجاب میں آ کر یہ لوگ جو ہے جلسے کر رہے ہیں, تو یہ قوم کنفیوز اور پلس ان کا ورکر کنفیوز, یہ خود پی ڈی ایم ساری کنفیوز ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کس بیانیے پہ کھڑے ہوں. ایک طرف ہم جلسے کریں یا دوسری طرف اپنے اپنے صوبوں میں جائیں کی حکومتیں. ٹھیک ہے جی, نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بنیادی اعتراض جو گورنمنٹ آپ پہ اٹھا رہی ہے وہ دورے معیار کا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں پر آپ لوگوں کی حکومت ہے وہاں پر آپ کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے, جیسے کہ سندھ گورنمنٹ کا ایڈ میں بھی دکھا رہا تھا جس میں سندھ گورنمنٹ یہ تلقین کر رہی ہے وہاں کے رہنے والوں کو کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں, غیر ضروری طور پر صرف علاج معالجے کے لیے باہر نکلیں یا کاروبار جس کی اجازت دی گئی ہے اس کے لیے باہر نکلیں. سندھ گورنمنٹ اخبار میں اشتہار دے رہی ہے. دوسری طرف پرسنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کورونا سے متاثر ہوئے تو سگی بہن کی منگنی کی تقریب میں شامل نہیں ہوئے, اور ان کا جو شادی کا کارڈ تھا اس کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انویٹیشن میں لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ آئیں جن کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو ہے, پچھلے 24 گھنٹے کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی جائے. تو پرسنل لیول پہ تو مکمل احتیاط ہے, لیکن پبلک لیول پہ آپ جلسے جلوس کرنے پر یقین رکھتے ہیں, وہاں پر ایک عام آدمی کی ہیلتھ سٹیک پر ہے, تو کیا آپ کے اوپر اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس حکومت کی اخلاقی ذمہ داری اس وقت کہاں تھی جب یہ بارڈرز انہوں نے کھول دیے, جب انہوں نے ہر قسم کے اجتماع جہاں جب پیک پہ تھا ساری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی, ڈاکٹرز کہہ رہے تھے, پہلے تو یہ نیند سو رہے تھے, ان کو کورونا کا ہوش ہی نہیں تھا. اس کے بعد جب نیند سے ان کو جگایا تو خان صاحب آ کر ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں کہ یہ تو محض فلو ہے. تو جب یہ فلو ہے, پھر انہوں نے جب سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا تو ان کی جو بینڈ باجے والی ٹیم ہے انہوں نے خوب بینڈ باجے بجائے کہ لاک ڈاؤن ختم کریں, دکان کھولیں. آج بھی سندھ کی یہ بات کرتے ہیں, سندھ میں 6 بجے اگر بند ہے دکان تو ان کے شور ہنگاموں کی وجہ سے 8 بجے تک اب دکان کھلے رہیں گے. اب مجھے بتائیں کہ جب دکان کورونا جو ہے وہ صرف اور صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں پھیلتی ہے, صرف ملتان جلسے میں پھیلے گی. اگر اس وقت آپ کے باقی شہروں میں کیا پرسنٹ ہے, لاہور میں اگر آپ کی 12-13% ہے اس کی, تو یہ پی ڈی ایم کے جلسے کی وجہ سے وہاں اتنا پرسنٹیج ہے. لاہور میں ابھی 4.52% ہے, لاہور میں 4.52% اس وقت آ رہا ہے. بہرحال لیکن میرا سوال لیجئے گا پلیز, کراس کوشچن. ایسا کرے سارے ملک میں کتنے آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں, آپ کے 100 سے زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں. آپ کے جلسے اس وقت 2 جگہ ہونے والے ہیں, ایک ملتان, اینڈ پلیز مائنڈ یو ملتان میں جو جلسہ ہے ایک پی ڈی ایم کا وہاں جلسہ ہے, دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے. یہاں پر ہمارے کارکن اس دن کے لیے بہت جذباتی ہیں. تو آپ ہمیں نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, میرا سوال آپ سے یہ ہے, پروگرام سوال میں میرا سوال یہ ہے اس وقت آپ سے, آپ مجھے اجازت دیں گی, ایک کراس کوشچن ہے آپ سے. سوال کا جواب دیا ہے, اگر آپ سمجھیں تو آپ دوہرے معیار کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو پورا موقع دوں گا, میں آپ کو پورا موقع دوں گا, آپ ضرور جواب دیجئے گا, لیکن میرا سن تو لیں کہ یہ منگنیوں پر اور جنازوں پر سیاست کریں. بہت گرا لیا ہے انہوں نے معیار, چلیے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر یہ منگنیوں اور جنازوں پر سیاست کریں گے تو ان کے بھی خاندان جہاں بستے ہیں ہم ان کی بات کریں گے. پھر ہم لوگ بھی اس قسم کی جو ہے ان کی جو گندی مینٹالٹی ہے, آئی کین آلسو یوز اٹ. یہ کیا بات ہے, آپ کو انویٹیشن کارڈ ملا ہے کہ آپ بات کریں؟ انفیکٹ میں سلام پیش کرتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کہ وہ اس کو کورونا کیسے ہوا ہے. اس کو کورونا گلگت بلتستان میں
इलेक्शन की कैंपेन करते हुए उसको कोरोना हुआ है, अवाम के हुकूक के लिए लड़ते हुए उसको कोरोना हुआ है। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं? और उसने अगर आप अपने आप को आइसोलेट किया है तो एसओपीज के मुताबिक किया है, और हम अगर मुल्तान जलसा कर रहे हैं तो एसओपीज के मुताबिक कर रहे हैं, वही एसओपीज जो कौन से एसओपीज नफीसा शाह साहिबा, यही तो मेरा सवाल है आपसे। जो एसओपीज 10 सवाल पूछे वहां पर जलसे में तो एसओपीज फॉलो नहीं हो सकते ना, वहां पर तो बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं। लेकिन बहरहाल चलिए मैं गवर्नमेंट को ही कहता हूं कि आपने जो कुछ कहा, उस्मान डार साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। उस्मान साहब कीजिएगा, फिर मैंने मियां जावेद लतीफ साहब की तरफ जाना है। देखें नहीं, मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके प्रोड्यूसर नफीसा साहिबा, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। बहुत हो गया नफीसा शाह साहिबा, आपका आर्गूमेंट रजिस्टर हो गया, कोई मसला नहीं है। देखें, अगर आपके प्रोड्यूसर कौम को दिखा सके, इनके पिछले जलसे में एहतशाम कमो बेश 400 लोग स्टेज के ऊपर थे, अगर आपके प्रोड्यूसर कौम को दिखा सके, कोई एसओपीज नहीं थे। मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड तो छोड़े जहां मजमा होगा, जिसके लिए ये मास्क की बात कर रहे हैं। एक सेकंड आप ठहरिएगा नफीसा शाह साहिबा जरा। 400 लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, मास्क नहीं पहने हुए, 4-6 लोगों ने सिर्फ मास्क पहने हुए हैं। ये कौन से एसओपीज की बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि अपनी बारी पर बात कर लें नफीसा शाह साहिबा। एहतशाम देखें इस तरह चलाने से आवाज दबेगी कि नहीं। नफीसा साहिबा प्लीज, ये इसी तरह अपोजिशन वाले समझते हैं कि हम हुकूमत को दबा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ कौम के सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि अपने लिए, अपने प्यारों के लिए मनफी कोरोना टेस्ट 2 दफा मांगा जा रहा है। मुल्तान के गरीब आदमी के लिए भी ऐलान करेंगे, वही आ सकेगा जलसे में जो कोरोना टेस्ट करवा के आएगा और मनफी होगा। आम आदमी की जिंदगी का भी सोचें, जिस तरह ये अपने प्यारों का सोच रहे हैं। एक सेकंड अपनी बारी पे बात कर रहे हैं, इस तरह लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है। अब आप इजराइल एक सेकंड उस्मान साहब आप ठहर जाएं, उस्मान डार साहब आप एक सेकंड ठहर जाएं। अब मेरी टर्न है, आप रुक जाइए एक सेकंड। ये वही नफीसा जी, आप कंप्लीट कर लें नफीसा साहिबा। उस्मान साहब आप एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, प्लीज रुक जाइए। एक के ऊपर इंशाल्लाह बताने के केस होंगे। पीआईए इन्होंने डबो दिया, मईशत इन्होंने डबो दी, स्टील मिल इन्होंने डबो दी। अब सिर्फ आपको कोरोना की बात कर लेते हैं, आ जाएंगे मुइशत पे भी पूरा प्रोग्राम कर लेंगे आपके साथ बैठ के। एहतशाम अभी करें, अभी फौरन करें। नहीं, द पॉइंट इज नफीसा शाह साहिबा, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। उस्मान डार साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। नफीसा साहिबा द पॉइंट इज कि वो जितनी भी बातें हैं वो आपकी तनकीद दुरुस्त हो सकती है अपनी जगह पे, लेकिन फिलहाल जो जेरे बहस मौजू है वो कोरोना का है। सुन तो लेना प्लीज, सुन लेना, अब सुन लेना। कोरोना फैलाया इन्होंने, सुन लें, हौसला रखें। अभी आप करें जलसे, आप जलसा सिंध में क्यों नहीं कर रहे ना? पंजाब के लोगों की जानों के साथ क्यों खेल रहे हैं? नफीसा साहिबा आप 2 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा, अब इजाजत दीजिएगा जरा। उस्मान डार साहब आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। जी फरमाइए, फिर मैं ब्रेक पे जाना है। अभी इनका कोई माइक तो बंद करे ना, माइक दीजिएगा उस्मान साहब को। तो मैं पाकिस्तानी देखे उनको लाउड स्पीकर है। जी फरमाइए। एक तो देखे एहतशाम, अब हौसला करें ना, हम सुन रहे थे आपको, हौसले से सुने। देखिए एहतशाम, मैं पाकिस्तान के मीडिया को सलाम करता हूँ, मैं एहतशाम आप जैसे एंकर्स को सलाम करता हूँ। वो इसलिए कि आप लोगों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने शऊर दिया इस कौम को। और बाबा इनका माइक बंद कर दें। नफीसा साहिबा प्लीज, दिस इज नॉट द वे। यू हैव स्पोकन ऑन योर टर्न, प्लीज अब दूसरे को मौका देना कि वो अपनी बात मुकम्मल कर सकें। चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ। आप लोगों का असल नहीं। नफीसा साहिबा प्लीज 1-2 लिए उनको रिस्पॉन्ड करने दें, फिर मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। प्लीज हौसला रखें। जी फरमाइए उस्मान डार साहब, आप बोलिए, फिर मैं ब्रेक पे जाता हूं। आर्गूमेंट ही नहीं है, इनके पास कोई आर्गूमेंट ही नहीं है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस
ویلکم بیک ٹو سوال. میاں جاوید لطیف صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. میاں صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن صرف 1 منٹ میں عثمان ڈار صاحب آپ رسپونڈ کر دیں کیونکہ آپ کو موقع نہیں ملا تھا, پھر میں میاں صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی فرمائیے. دیکھیں احتشام, سب سے پہلے تو میں پاکستان کے میڈیا کو, احتشام آپ جیسے اینکرز کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے قوم کو جگا دی ہے. پچھلے 10-12 سال میں پاکستان کے میڈیا نے پاکستان کی قوم کو شعور دیا ہے. یہ ابھی بھی ان کا مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والوں کا 90 کی دہائی میں رہتے ہیں. وہی مائنڈ سیٹ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. میں 2-3 چیزیں کوئکلی سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ, کیا سندھ کے 5 کروڑ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہیں ہے؟ کیا سندھ گورنمنٹ کے لیے وہاں 5 کروڑ لوگوں کے کرونا ایس او پیز کا چیلنج نہیں ہے؟ یہ جلسہ پنجاب میں آ کے کھیل رہے ہیں, کے پی میں کھیل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, اور میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, سی ایم سندھ کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا. لیڈ کر رہے ہیں پہلی لہر میں. وفاق پیچھے رہ گیا ہے. بلاول زرداری صاحب نے تو یہ تک فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا جی یہ تو سلیکٹڈ ہے, ووٹ لے کے نہیں آیا اس لیے عوام کو مرنے دے رہا ہے اور یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں. مسلم لیگ والوں کے بیانات تھے کہ اگر کرونا سے پاکستان میں لوگ مریں گے تو وزیراعظم عمران خان پر قتل کے مقدمات تک کی بات ان لوگوں نے کی. آج قوم پریشان ہے, دیکھ رہی ہے ان کا دورہ معیار. سادہ سی بات ہے, آپ نے خود یہ بات کہی ہے کہ لیڈر کا کام ہے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے, اخلاقیات کا مظاہرہ کرے, خود کو ایک مثال کے طور پہ پیش کرے. لیکن اپوزیشن کی تو میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کا دیوالیہ پن قوم کے سامنے آ رہا ہے. یہ لوگ تو اب لڑ رہے ہیں, پالیٹکس کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں. جی ہم جلسہ کریں گے, ہمیں روک کے دکھائیں, جلسہ کرنے سے کرونا نہیں پھیلتا ہے. یہ کیسی منطق ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ان کے امیجز جو انٹرنیشنل میڈیا میں جائیں گے, اور جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں پیک آ رہی ہے, بڑی مشکل سے پہلی لہر پہ ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. دنیا نے عثمان ڈار صاحب اب مجھے میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف جانا ہے. پاکستان کا اسٹریٹجک ڈے منایا گیا ہے احتشام, اور یہ لوگ وہ ساری محنت ضائع کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی اپوزیشن ساری محنت ضائع کرنی چاہ رہی ہے حکومت کی, جلسے کر کے کورونا پھیلا. ٹھیک ہے چلیے آپ مجھے اجازت دیجیے. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. میاں صاحب حال ہی میں ہمارے, مجھے اجازت دیجیے گا, اب آپ دونوں اجازت دیجیے گا. نفیسہ شاہ صاحبہ میں آپ کی باری پہ آپ کی طرف آؤں گا, پلیز اجازت دیں. اب اجازت دیں پلیز, ایسے نہ کریں, ایسے نہ. جی میاں صاحب یہ فرمائیے گا. انٹرپٹ کیا ہے انہوں نے, آپ میری بات نہیں سنتے. چلے آپ ان کو, میں آپ کی طرف آؤں گا, بٹ لیٹ می ٹیک دی اسٹانس آف میاں جاوید لطیف. وہ ایک دفعہ بھی نہیں بولے شو میں, اجازت دیجیے میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. کہ وہ پرسنل ایشوز لے کے آئیں, منگنیوں اور جنازوں کی سیاست. چلیں اس کا میں ان سے جواب لیں گے. یہ آپ نے سوال ریز کیا تھا, عثمان ڈار صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. عثمان ڈار صاحب اس چیز کا آپ جواب ضرور دیجئے گا, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن میں پہلے سنواتا ہوں میاں صاحب آپ کو فیاض الحسن چوہان نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ کہا, سنیے کیا کہا انہوں نے. یہ 2.25 سال اور 1 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ چوہوں والے کھانا, فنگس والا کھانا, اور میرے واش روم کے اندر جناب آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جس وی وی آئی پی طریقے سے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, حوالاتیں کاٹی ہیں, آپ یقین جانیں یہاں پہ ملزم مجرم کہتے ہیں سانو ساری زندگی ایسے جناب جیل چ رکھ لو. 3 دن یہ جیل کاٹے جس طریقے سے حوالاتی قانون کے مطابق اور قیدی کاٹتے ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا, ہرا سمندر گوبھی چندر, بول میری مچھلی کتنا پانی. یہ ایک طرح سے شاید اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی چارج شیٹ دے رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کہ 3 دن یہ قانون کے مطابق جیل کاٹیں. تو آپ کے دور حکومت میں جناب انہوں نے جیل کاٹی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق نہیں کاٹی ہے, تو قصور تو پھر حکمران وقت کا یا حکومت کا. بہرحال فردوس صاحبہ نے بھی کچھ کہا, کیا کہا سنیے. جو لوگ سرکاری اور حکومتی خرچے پہ چارٹر طیاروں میں ہڑیسہ اور سری پائے اور نہاری منگواتے رہے, آج انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو کارگو کے ذریعے پارسل کر دیا. ہمارے ہاں تو روایات یہ ہیں کہ بڑا بیٹا ماں کو قبر میں اتارا کرتا ہے, اور یہ بھی آپ نے دنیا کے اندر ایک نئی اور انوکھی مثال دیکھی کہ پوتے دادی کو پارسل کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے دل خراش واقعہ ہے. میاں صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے؟ ہاں بات سیدھی سی ہے شام کہ وہ جو پہلا گندا بندے کی گندی گفتگو سنائی اس پر تو میں جواب نہیں دوں گا, مگر یہ جو فردوس بی بی بات کر رہی تھی, میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ میں انسانی قدریں ابھی بھی باقی ہیں, اگر آپ ایک عورت ہو, اور یقیناً ہے, تو آپ کے دل میں یہ کبھی نہیں آیا کہ اس نواز شریف نے
جلا وطنی نے اپنے والد کو لحد میں نہیں اتارا تھا اور کس طرح انہوں نے ان کو بھیجا پاکستان، اور پھر اپنی بیوی کو جب وہ بستر مرگ پر تھیں اس وقت بھی وہ قریب نہ رہ سکے، اور آج بھی جس طرح وہ اپنی والدہ کو بھیج رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ ضرور محسوس کریں، خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو یا کسی ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ایسا ہو، مگر یہ خود دیکھیں کہ جب وہ شخص جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے اپنے والدین کو، اپنی بیوی کو لحد میں نہیں اتار سکا، تو اس کے جو وفات پانے والے لوگ ہیں ان کی، ہاں ٹھیک ہے یہ تو بات کہ جب کسی کا وقت آیا ہو، جب کسی کا موت کا ایک وقت مقرر ہے اسی وقت آنا ہے، مگر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس موت کے سبب کیا ہیں، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوں گے، جب وہ اپنے خمد کو دیکھتی ہوگی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جس پاکستان کو اس نے ناقابل تسخیر بنایا، اس کے دفاع کو، اس کی معیشت کو سنبھالا دیا، قوم کی خدمت کی، اور اس شخص کے ساتھ ہوا کیا، اور طاقتور لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ بات کہنے کا کہ کارگو کے ذریعے خدا کا خوف کریں، بس کر دیں، اور مگر یہ جو آپ لوگوں کے والدین تک، لوگوں کے بیوی بچوں تک، لوگوں کی ماں تک، لوگوں کے جنازے تک آپ ڈسکس کر رہے ہو، خدا نہ کرے یہ وہ چیزیں پاکستانی معاشرہ میں جنم لے رہی ہیں، خدا نہ کرے کہ لوگ بددل ہو کر خون ریزی پر اترائیں۔ دو باتیں یہاں پہ میاں جاوید لطیف صاحب، دو باتیں یہاں پہ، ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اجازت نہیں دی گئی، تاثر یہ گیا آپ کی گفتگو سے کہ وہ آ کر اپنی والدہ کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار سکیں، تو گورنمنٹ کا تو یہ موقف ہے کہ انہوں نے تو نہیں روکا میاں صاحب کو، میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، تو اس پر فرمائے گا۔ اور دوسرا، میں نے آج ایک خبر پڑھی ہے کہ آپ کی والدہ جن کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے، خبر کے مطابق ان کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہوا ہے، یہ ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل بتائیے گا، کیا واقعہ ہے یہ؟ دیکھیں احتشام، آپ کو تو شاید خبر ہی لگے وہ، مگر جس کی ماں پہ اس طرح کی FIR کروائی جائے، وہ بھی 85 سالہ ایک عمر رسیدہ ماں پہ، میں نے تو یہی سنا تھا کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مگر اس نئے پاکستان میں انتقام کی آگ میں اتنا جل رہے ہیں کہ آپ نے تو انتقام لے کر دوڑ جانا ہے، مگر ہم نے اسی پاکستانی معاشرے میں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے۔ جس طرح آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہو، جس طرح معاشرے کو تباہ کر رہے ہو، ہم نے اس پاکستانی معاشرہ کی اور ان اداروں کی، اس ریاست پاکستان کے لیے اپنی جان دے دیں گے، مگر اس کا دفاع ضرور کریں گے۔ اور یہ دفاع کریں، جو ابھی آپ نفیسہ بی بی سے سوال کر رہے تھے نا کہ کرونا میں آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور بھائی یہ کرونا سے بڑی وبا ہے، یہ کرونا سے بڑی وبا ہے جو پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے، اور اس کے نیچے آ کے 2.5 سالوں سے لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کی میڈیسن ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انتقام میں اندھا جو شخص ہے یہ انتقام لے کر چلا جائے گا، مگر ہم نے بھگتنا ہے پیچھے، ان اداروں کو ہم نے دیکھنا ہے، اس معاشرے کو ہم نے، اس ریاست کو دیکھنا ہے جو تباہ کر کے یہ جا رہا ہے۔ یہ کسی صورت ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر حال میں اس پاکستان کا دفاع کریں گے، ہم اداروں کا دفاع کریں گے، ہم پاکستانی معاشرے میں رہنے والوں کے رہن سہن کا بھی انشاءاللہ تعالی دفاع کریں گے۔ چلیے عثمان ڈار صاحب کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ رسپونڈ کریں میاں صاحب کی گفتگو پہ، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ٹو سوال. عثمان ڈار صاحب, براہ راست آپ کی طرف آتا ہوں. میاں جاوید لطیف یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ذاتی طور پہ بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ان کی بوڑھی والدہ جن کی عمر تقریباً 80 برس کے قریب ہے, ان کے خلاف ایک FIR درج کی گئی ہے اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے. پروڈیوسر صاحب میرے پاس آ گئی ہے وہ, پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ FIR کی کاپی, وہ اسکرین پہ دکھا بھی دیجئے. آپ کے پاس کچھ اطلاع ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں شام, پہلے ویری کوئکلی مجھے قوم کو بتانا ہے, ہم نے کسی سطح پہ میاں نواز شریف صاحب کو, اور چاہے اسحاق ڈار صاحب ہوں یا حسن حسین ہوں, سلمان شہباز ہوں, کسی کو پاکستان آنے سے نہیں روکا ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں اور ہم آنے نہیں دے رہے. اور جہاں تک میاں جاوید لطیف صاحب کی بات ہے, جو کہ کل بھی میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا ان کے, کیا میں نے وہاں بھی کلیم کر رہے تھے جی کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور شاید اینٹی کرپشن جو ہے پنجاب وہ جعلی مقدمات کر رہی ہے. اور جبکہ ان کا کیس, جب میں نے کوشش ضرور کی کہ کیا حقائق ہیں, تو ان کا بھی کچھ کیس اس طرح کا ہے کہ 10 مرلے کی جگہ کا انتقال, کوئی 1500 کنال کچھ انہوں نے کیا ہے, اور جو ہوا بھی نہیں ہے اس کی ٹیکس ایویژن ہے. ان کا بتائیے گا میاں جاوید لطیف کا. تو اگر مقدمات ہیں, دیکھیں ان کا جہاں تک میری اطلاعات ہیں, ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں, لیکن ان کی والدہ کے نام پہ کچھ کاروبار یہ کر رہے تھے, کوئی اڈا وغیرہ بھی چل رہا ہے, اور بھی چیزیں ہیں, اور کچھ بے نامی ٹرانزیکشنز کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر ایسے معاملات ہیں تو پھر تو انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ایسے معاملات نہیں ہیں, میاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ, نہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, نہ ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے احتشام حق میں ہیں, اور اگر واقع ہی کسی نے ایسی وائلیشنز کی ہیں تو پھر انہیں قانون کا سامنا کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں انہیں پاکستان کی عدالتوں جو آزاد ہیں, ہم اکثر ان پہ اعتماد ہونا چاہیے, اپنے کیس کا دفاع کریں. اور میاں صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں, شواہد موجود ہیں, تو یہ اپنا کیس ون بھی کر سکتے ہیں. میاں صاحب ہمارے ساتھ, ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے, پھر کسی نشست میں ان سے اس کی ڈیٹیل مزید جانیں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. ناؤ initially I did not get the opportunity to ask you direct question. I'll take the opportunity now. آپ نے کہا کہ جلسے جلوس کرنا بہت ضروری ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کا بھی اس وقت آرگیومنٹ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی آرگیومنٹ ہے. بٹ دا پوائنٹ از نفیسہ شاہ صاحبہ کہ جلسے جلوس کرنے سے تو یہ حکومت گھر نہیں جائے گی. عمران خان وزارت عظمیٰ کے عہدے سے فارغ نہیں ہو سکتے جلسے کرنے سے, جلوس کرنے سے. اس کے لیے تو آپ کو پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنا پڑے گا, اور وہی صحیح طریقہ ہے. ادروائز تو جمہوری حق بھی ہے, آپ بھی ایک جمہوری قوت ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو جمہوری حق ہے عمران خان کا 5 سال پورے کرنے. اور اس سارے تناظر میں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بغیر یہ گھر جائیں گے نہیں, وہ آپ موو کر نہیں رہے پارلیمنٹ میں. عوام کو جلسوں میں بلا رہے ہیں, جلسوں سے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نہیں جائے گی, لیکن کرونا ضرور پھیل سکتا ہے. تو یہ اسٹریٹجی آپ کی جو ہے, اس میں ایک عام آدمی کی ہیلتھ کا بڑا رسک ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ نہیں, یہ آپ کا جو انالیسس ہے نا وہ تھوڑا اس لیے لاب سائیڈڈ ہے کہ 2 جلسے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار, آپ کے ہزاروں لاکھوں دکان ہیں, ہزاروں آپ کے مالز ہیں, ہزاروں آپ کی مارکیٹس ہیں, آپ کی اس وقت شادیاں کھلی ہوئی ہیں, پنجاب میں یہ لوگ میلے رچا رہے ہیں, یہ سوئی گیس کی میٹرز کی سکیمز افتتاح کر رہے ہیں ان کے نمائندے. تو ہپوکریسی تو اس فرنٹ پر ہے. جہاں تک احتجاج کا ہے وہ ہمارا رائٹ ہے, جلسے ہمارا رائٹ ہے. میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں 2014 میں جب انہوں نے ایک سٹیج یہاں پر بسائی تھی اسلام آباد میں, اور 126 دن کا دھرنا, لیکن تب کرونا نہیں تھا نا. اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ پی ٹی وی پہ حملے کی جو سازش ہے اس میں بنیادی ان کا کردار تھا. صدر ہے اس وقت, آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل انسٹیٹیوشنز پر حملے کیے تھے, آپ کے سپریم کورٹ پہ, آپ کے پارلیمنٹ پر, اور آپ کی پی ٹی وی پر انہوں نے. اچھا مجھے بتائے گا کہ آپ لوگ ان حالات میں جبکہ کرونا پھیل رہا ہے کراچی میں جلسہ کریں گے؟ نفیسہ شاہ صاحبہ کراچی میں جلسہ کریں گے؟ انہوں نے لاک ڈاؤن کیسے کیے تھے؟ اس وقت انہوں نے مزاحمت کی تھی, کہا تھا بل نہیں دیں گے,
تو یہ لوگ اس وقت حکومت ٹھیک میں ہو ہیں. گیا، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کراچی میں جلسہ کریں گے جو یا سندھ میں جلسہ جس کریں کو گے؟ قانون کا کوئی فکر نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ خود قانون توڑ کے یہ اس مرحلے پر آئے ہیں مجھے، اور اسی لیے یہ حقدار ہی نہیں ہے اس حکومت کے. اور انہوں نے اس وقت اس لیے ملک کا یہ حشر کیا ہوا ہے کہ کیونکہ ان کی بنیادیں ہی ایسی ہیں. مان لی میں نے آپ کی بات، میں نے آپ کا آرگیومنٹ مان لیا، چلیں، لیکن میرا تو سوال اس وقت آپ سے ہے کہ جب عوام کی ہیلتھ سٹیک پر ہے یا ان کی زندگی سٹیک پر ہے، ان حالات میں کراچی میں جلسہ کریں گے آپ لوگ، آپ کی پارٹی؟ کیوں نہیں ہم نے کیا؟ جو جس وقت تب کرونا نہیں تھا جب آپ نے کیا. کیا کرونا غائب تھا 18 اکتوبر کو؟ کیا کرونا نہیں تھا؟ اکتوبر میں پورے پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد 1000 تھی، پورے پاکستان میں مثبت آنے کی شرح 2% تھی، اب 7.2% ہے. سوری، چلیے وقت بالکل ختم ہو گیا، مہمانوں کا بہت شکریہ. بٹ دا پوائنٹ اس کہ اکتوبر کی سچویشن ڈیفرنٹ تھی، اب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن دونوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.